बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मदीहा अलमास साहब के साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस ब्लॉग में बात कर लेते हैं भारत की जानिब से एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश इस तरह से है जी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये वो इलाके हैं, वो रियासतें हैं भारत की जहाँ पर के भारत की जानिब से मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं। और ये मॉक ड्रिल्स इस वजह से अलार्मिंग है, इस वजह से जंग मुसल्लत करने का मैं कह रही हूँ क्योंकि पहले भी मॉक ड्रिल्स की गई थी और उन मॉक ड्रिल्स के फ़ौरन बाद भारत ने जंग शुरू कर दी थी। इस जंग में भारत को जो हजीमत उठानी पड़ी थी, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल मार गिराए थे, अब फ्रांसीसी फ़ौज के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस को अप्रिशिएट किया है और कहा है कि हमें यकीनन सीखने का मौका मिलेगा। जहां पर पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तान की एप्रिसिएशन का सिलसिला जारी है, वहीं पर मोदी और उसकी फोर्सेस को, भारतीय फोर्सेस को, भारतीय फ़ौज को हजीमत उठानी पड़ रही है। आज के इस ब्लॉग में इस तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेंगे और दूसरी जानिब नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्की सियासत मंजरनामे में एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ की जा रही हैं कि खान साहब जो हैं 5 जून को उनकी ज़मानत मंजूर होने जा रही है और अगर 5 जून को उनकी ज़मानत हो जाती है इमरान खान की, तो डेफिनेटली वो 7 जून बरोज़ हफ्ता ईद है, तो ईद वो बनीगाला में करेंगे। तमाम तर हालात का जायज़ा लेंगे। इमरान खान पर चलने वाले केसेस, अलकादिर ट्रस्ट, 190 मिलियन पाउंड और दीगर केसेस, क्या वाकई इमरान खान की ज़मानत हो जाती है? ये केसेस जो हैं लगने जा रहे हैं, लग चुके हैं, कब लगेंगे, क्या कुछ कहा जा रहा है, तो आप मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की जानिब से ये कहा गया है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं कि 5 जून को इमरान खान की ज़मानत हो रही है और 7 जून बरोज़ हफ्ता चूँकि ईद है, तो ईद दैट्स मीन कि अगर उनकी 5 जून को ज़मानत हो जाती है तो डेफिनेटली इमरान खान जो हैं वो बनी गाला में अपनी ईद मनाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टीज़न आए हैं उनकी जानिब से भी इस चीज़ की तस्दीक बड़े वसूख के साथ की जा रही है, जबकि हमेशा की तरह और सियासी तनाजुर में खान साहब पे चलने वाले केसेस के तनाजुर में जो अगर देखा जाए तो ऐसा मुमकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, चूँकि इमरान खान साहब के साथ उनका एक फ़ैमिली कनेक्शन भी है, उनके वो बहनोई भी हैं इमरान खान साहब के, और फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो काफ़ी सीनियर हमारे जर्नलिस्ट भी हैं, तो उनकी जानिब से इतनी बड़ी खबर देना और इतने वसूख के साथ ये कहना कि 5 को खान साहब की ज़मानत हो जाएगी और 7 को आपको पता है बरोज़ हफ्ता ईद है, तो फिर इमरान खान साहब ज़ाहिर हैं ईद बनी गाला में करेंगे या जेल से बाहर करेंगे, अडाला से बाहर उनकी जो है वो ईद होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इमरान खान पे चलने वाले केसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो अलकादिर केस जो है उसको हम देख लेते हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस जो है, इसमें सज़ा मअतली दरख्वास्त पर समाअत होनी है। इसमें सज़ा मअतली की दरख्वास्त और एक फिर दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो अलकादिर ट्रस्ट केस जो है इसमें सज़ा मअतली दरख्वास्त पर समाअत होती है, केस लगेगा, फिर इस पर जी हेयरिंग होगी, फिर इस पर दलाइल दिए जाएंगे, फिर उस पर फ़ैसला अदालत की जानिब से सामने आएगा और अगर अदालत का फ़ैसला जो है उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी जाती है, खान साहब को रिहा कर दिया जाता है, और अगर सज़ा मुअत्तल नहीं की जाती तो डेफिनेटली उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है, या फिर दूसरी सूरत में पे रोल पे उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन है। तो इन दोनों सूरतों में, लेकिन वो इस सूरत में होगा कि अगर केस लगेगा उस पर समाअत होगी, दलाइल होंगे, फिर अदालत की जानिब से जज साहब जो है वो अपना फ़ैसला सुनाएंगे, तो और दूसरा पे रोल पे, तो केसेस तो भी लगते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से जी वो जब से इमरान खान साहब ने उनसे बाकायदा अपनी लाताल्लुकी का जो है वो ऐलान किया है, तो शेर अफजल मरवत जो हैं उनकी जानिब से जिस तरह की बातें की जा रही हैं, अब इमरान खान की रिहाई के हवाले से उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है। वो क्यों पीछे रहते, ऐसी सूरत हालात का उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो लग गया है। ये शेर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने जो पेशन गोई की है वो 5 जून की है और 5 जून को ही ये कहते हैं, वो कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो लग गया है 5 जून को समाअत के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन छुट्टी होगी क्योंकि 7 जून बरोज़ हफ्ता ईद है। वो कहते हैं 5 जून को छुट्टी होगी और साथ ही साथ वो ये फितना भी एक छोड़े, एक शोशा भी छोड़े, वो कहते हैं कि 5 जून की छुट्टी होगी और मौजूदा हालात में मुझे लगता है कि इमरान खान की रिहाई जो है वो नहीं होगी, रिहाई होती हुई इनकी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत जो है वो उस वक्त तक
مذاکرات نہیں کریں گے عمران خان سے جب تک کہ ان کو یقین نہ ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے زبردست احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ شعر افضل مربت صاحب کی طرف سے کہا گیا اور انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا کہا ہے جو کہ 5 جون کو لگے گا۔ 5 جون کو اگر لگتا ہے، سماعت ہوتی ہے، ہیئرنگ، پھر اس کے بعد دلائل دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد فیصلہ آئے گا۔ اور جو حفیظ اللہ نیازی صاحب جس جانب اشارہ کر رہے ہیں تو ان کا یہ اشارہ، ان کی جانب سے خبر دینا، اگر فیملی کنیکشن کا یا فیملی تعلق کا جو ہے یہاں پر ذکر کیا جائے تو ان کی جو زوجہ ہیں، ان کی اہلیہ، وہ بھی مل کے آئی تھی اپنے بھائی سے۔ عمران خان کی دونوں ہمشیرہ جو ہیں وہ بھی ملی تھی، ابھی لاسٹ جو ملاقات ہوئی تھی دونوں بہنوں نے، عثمان خان اور نورین خان، ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے باہر آ کے جو بات چیت کی تھی، اس بات چیت میں سوائے عمران خان کی رہائی کی تحریک کے سوا اور کوئی اتنے بابسوخ ذرائع سے انہوں نے کوئی خبر نہیں دی تھی کہ بھائی اندر مذاکرات چل رہے ہیں، اڈیالہ کے دروازے کھل گئے، علل صبح کھل گئے، رات کو کھل گئے، کوئی ان سے ملا، کوئی ملاقات ہوئی، کوئی اس طرح کی پیش رفت، کوئی بات چیت، کوئی انہوں نے اس بارے میں ان دونوں بہنوں نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ اب حفیظ اللہ نیازی صاحب کی یہ جو بات ہے، یہ جو خبر ہے کہ 5 جون کو خان صاحب کی ضمانت ہو رہی ہے اور اس کے بعد 7 جون کو پھر عید ہے، تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ عید جیل سے باہر کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین گرامی، اگر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ہم بات کریں تو اس میں عالیہ حمزہ صاحبہ کو لے کر کے پارٹی کے اندر سے ان کے لیے ایک جو ہے وہ گروپ بن چکا ہے، لابنگ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے اور یہ لابنگ جو ہے عالیہ حمزہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کی وہ کھلاڑی ہیں، وہ رہنما پاکستان تحریک انصاف کی جن کو کہ چیف آرگنائزر نہ صرف پنجاب کا بنایا گیا تھا ان کی قربانیوں کو، ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے پارٹی کے لیے، بلکہ خان صاحب نے ان کو اہم ٹاسک بھی سونپا تھا اور عمران خان کی رہائی کی تحریک جو ہے پنجاب کے اندر سے باقاعدہ طور پر اس کو منظم کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے پنجاب سے، ویسے تو اوور آل عمران خان کے آرڈرز ہیں کہ پورے پاکستان میں، ملک کے مختلف حصوں میں، 4 صوبوں میں بیک وقت یہ تحریک جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور خاص طور پر بلوچستان سے اس دفعہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے بڑے کانفیڈنٹلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ بلوچستان سے بھی لوگوں کو نکالا جائے اور بلوچستان سے لوگ نکلیں گے، یہ کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف۔ جب پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو عالیہ حمزہ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ایک جو لابنگ سٹارٹ ہوئی ہے، وہ لابنگ اس وجہ سے سٹارٹ ہوئی ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا ہے جی کہ پارٹی میں ایسے لوگ، ایسے رانگ نمبرز، ایسے وہ پارٹی کے کارکنان، پارٹی کے رہنما، لیڈرشپ جن کی کہ صفر کارکردگی ہے، جو آن گراؤنڈ عمران خان کی رہائی اور اس تحریک کے حوالے سے زیرو کارکردگی ہے، جن کی ان کو شو کاز نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ شو کاز نوٹس جاری کرنے کا جب عالیہ حمزہ نے کہا اور ان کے نام جب سامنے آئے تو انہی ناموں نے باقاعدہ اس پہ اپنا ریاکشن دیا، اپنا رد عمل دیا، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور احتجاج ریکارڈ کروانے والوں میں سر فہرست جو ہیں جی وہ سلمان اکرم راجہ۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں جی وہ سر فہرست ہیں۔ انہوں نے بھی نہ صرف غم و غصے کا عالیہ حمزہ پہ اظہار کیا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجی ہے، انہوں نے ان پہ نہ صرف غم و غصے کا اظہار کیا بلکہ اس پہ اپنا باقاعدہ رد عمل دیتے ہوئے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ دلایا پارٹی کے اندر سے اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے ایک کمیٹی بنا لی ہے اور یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے، اب کمیٹی کے سپرد یہ معاملہ کر دیا گیا ہے کہ عالیہ حمزہ کس طرح سے شو کاز نوٹس جاری کر سکتی ہیں، حالانکہ وہ چیف آرگنائزر پنجاب ہیں، ان کو یہ ذمہ داری عمران خان نے دی ہے اور عالیہ حمزہ اگر شو کاز نوٹس جاری کر چکی ہیں تو وہ شو کاز نوٹس جو ہیں ان رہنماؤں کے لیے، اس لیڈرشپ کے لیے جو کہ جن کی صفر کارکردگی ہے۔ اور جب عمران خان کی یہ کال ہے کہ ایک باقاعدہ منظم بڑی تحریک اس دفعہ شروع ہونے جا رہی ہے تو اس میں پھر ظاہر ہے ایسے لوگوں کو فارغ کیا جانا چاہیے، ان کو شو کاز نوٹس جاری ہونا چاہیے، ان کو پارٹی سے سائڈ لائن کیا جانا چاہیے، جو کام کرنے والے ان کو آگے لایا جانا چاہیے۔ تو اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو ریاکشن ہے، ان کا جو غصہ ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ شاید وہ ان لوگوں میں سر فہرست ہیں کہ جو کپتان کی کال پر پہنچ نہیں پاتے ہیں اور ان کی جانب سے کہا جاتا ہے، ویڈیوز بنا کے دکھائی جاتی ہیں، یہ پروف دیا جاتا ہے کارکنان کو اور عوام کو کہ بھائی ہرڈلز اتنی زیادہ ہیں کہ میں پہنچ نہیں پایا ہوں، اور جو پہنچنے والے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو پہنچ کے وہاں سے پھر اپنی مرضی سے غائب بھی ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے وہ برآمد بھی ہو جاتے ہیں، منظر عام پر بھی آ جاتے ہیں اور پھر وہ جو باتیں کرتے ہیں، وہ جو بتاتے ہیں، وہ بالکل حقیقت کے برعکس ہوتی ہیں۔ بہرحال اب یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بنائی ہے اور یہ کمیٹی جو ہے یہ جی اس میں عمر ایوب صاحب ہیں، ملک احمد ظفر ہے،
سلمان اکرم راجہ خود ہیں اور میاں محمد اکرم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کمیٹی بنائی گئی. یعنی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کھوتا کھو میں ڈال دیا ہے کہ عالیہ حمزہ جو ہے ان لوگوں کو اگر پارٹی سے فارغ کرنے کا نوٹیفیکیشن دیتی ہے، ان کو شو کاز دیتی ہے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جی کمیٹی بنا کے کہا ہے کہ نہ تو وہ پارٹی سے باہر ہوں گے، فارغ ہوں گے، نہ وہ جو تحریک چلائی جانی ہے اس تحریک کے حوالے سے کوئی کارکردگی جو ہے وہ اپنی دکھائیں گے، نہ ہی کوئی آن گراؤنڈ کام کریں گے، نہ ہی کیونکہ کارکنان تو انتظار کر رہے ہیں. کارکنان تو کہتے ہیں ہمیں بھائی ہمیں ایک گائیڈ لائن دی جائے، ہمیں بتایا جائے کہ کہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، کہاں پہ دھرنا دینا ہے، کس طرف لانگ مارچ کرنا ہے، کب باہر نکلنا ہے. لیکن کارکنان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں اب یہ جو کھوتا کھو میں اس وجہ سے ڈالا گیا ہے کہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، سارے سائڈ پہ ہو کے مزے چکھیں گے، مزہ لیں گے. عمران خان صاحب جو ہے عدالتوں سے رہا ہو کے باہر آتے ہیں تو سارے آگے بلے بلے، اور یہ پھر فائدہ اٹھائیں کہ عمران خان کے نام پر، پاکستان تحریک انصاف کے نام پر. اور اگر عمران خان رہا نہیں ہوتے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جی 5 جون کو ان کی ضمانت ہو جائے گی، 5 جون کو باہر نہیں آتے ہیں، تو پھر یہ لوگ سائڈ پہ ہو کے مزے سے اپنا تماشا دیکھیں گے اور حالات کو اور صورتحال کو، سچویشن کو یوں ہی چلتے دیں گے. یہ تھی اوور آل صورتحال سیاسی منظرنامے میں، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بہت بڑی پیشن گوئی. دوسری جانب ناظرین، دشمن کی جانب سے ایک باقاعدہ پراپر تیاری کی جا رہی ہے، اور دشمن ہے ایک دفعہ پھر سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کیے بیٹھا ہے. اس کی جانب سے حملہ کرنے کی جو ہے وہ ایک گھناؤنی سازش سامنے آئی ہے. اور گھناؤنی سازش اس وجہ سے اس کو کہا جائے گا کیونکہ اب کچھ موک کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو موک ہیں یہ ڈرلز موک ہیں جو کہ دشمن کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. یہ موک ڈرلز جو ہیں یہ دشمن کی جانب سے آزاد یہ جموں کشمیر میں کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ گجرات ہے، یہ انڈیا کا علاقہ، راجستھان ہے، پنجاب ہے، انڈین پنجاب، اور جموں کشمیر، جہاں پر کہ یہ موک ڈرلز کی جا رہی ہیں. اور ان موک ڈرلز کا کیا جانا بیسیکلی یہ تمام تر وہ علاقے ہیں جو کہ سرحد کے بالکل ساتھ ملتے ہیں، اور وہاں پر موک ڈرلز کر کے مودی کی طرف سے ایک پیغام دیا جا رہا ہے. پہلے بھی موک ڈرلز کی گئی تھیں، اور ان موک ڈرلز کے بعد باقاعدہ انڈیا کی طرف سے جنگ شروع کر دی گئی تھی. اور اس جنگ میں جس ہزیمت کا مودی کو سامنا کرنا پڑا تھا، مودی ابھی بھی پوری دنیا میں ہزیمت اٹھا رہا ہے. اور اس ہزیمت کا جس طرح سے پاکستان کی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بھارت کے 3 رافیل نہ صرف تباہ کیے تھے بلکہ 5 سے 6 طیارے اس کے تباہ کیے تھے، اور اس پر جگ ہسائی نہ صرف باقاعدہ ہو رہی ہے بلکہ فرانس کی جانب سے شدید رد عمل بھی سامنے آیا تھا. اب جی اس رد عمل کو دیکھتے ہوئے یہ جو موک ڈرلز ہیں، ان موک ڈرلز میں پاکستان کی طرف سے بھی بھرپور تیاریاں جاری اور ساری ہیں. لیکن ابھی جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان کا، وزیر خارجہ کا، آرمی چیف کے جتنے بھی دورے تھے، ان دوروں میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم امن کے خواہاں تھے پہلے بھی، اور اب بھی ہم چاہتے ہیں، اور ہمیشہ ہماری طرف سے یہی کوشش ہے کہ امن ہی ہم چاہیں اور امن ہی قائم رہے. لیکن دشمن کی طرف سے اگر کوئی دوبارہ وار کیا جاتا ہے تو اس کو پہلے سے بھی زیادہ سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. تو اب جی فرانسیسی فوج جو ہے، فرانس کی فوج کے جو ترجمان ہیں ان کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے. فرانسیسی فوج کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس لڑائی سے ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی ہم خواہاں ہیں. رافیل کی کارکردگی کے حوالے سے فرانس صورتحال کو باغور دیکھ رہا ہے، بھارت سے بھی معلومات حاصل کر رہے ہیں. فرانسیسی فوج کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ اس لڑائی میں سینکڑوں طیاروں نے حصہ لیا تھا، اس کے باوجود 3 رافیل طیارے ہم نے پاکستانی فورسز نے ڈھیر کر دیے تھے. اگر رافیل مار گرائے جانے کی رپورٹس درست ثابت ہوئیں، یہ فرانسیسی جو فوج کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے، اگر یہ رپورٹس درست ثابت ہوئیں تو اس جہاز کے 2 دہائیوں کے آپریشنل سروس کے دوران یہ پہلا واقعہ ہوگا، اور ہم یقیناً اس لڑائی سے سیکھیں گے. یعنی کہ یہ پاکستان کے لیے اپریسیشن ہے ایک طرح کی، اور پاکستانی فورسز کے لیے. اور دوسری جانب مودی جو ہے اس کو مزید ہزیمت اٹھانی پڑے گی، اور اس کے لیے اس کی فورسز کی، مودی کی گھناؤنی جو سازشیں ہیں، چالیں ہیں، اس کے لیے اس کو ایک طرح سے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس پر تنقید کی جا رہی ہے. تو یہ صورتحال تھی. دشمن ایک طرف جنگ مسلط کر رہا ہے تو دوسری جانب پاکستانی سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے، اور پھر بڑے بڑے جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کی جانب سے پیشن گوئیاں کیا جانا. تو 5 جون بھی دور نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے اب یہ کیسز لگتے ہیں خان صاحب کے، اور کب لگتے ہیں، کب پھر ان پر دلائل ہوتے ہیں، ہیئرنگ ہوتی ہے، اور کب عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی جاتی ہے اور خان صاحب رہا ہوتے ہیں. تو ولاگ سے اجازت دیجیے. آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیا کیجیے. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.